अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। सियासी तज्जियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और इस वक्त जो सबसे पहली और बड़ी खबर आपके साथ शेयर करनी है, वो खबर सुनने के बाद जो पीटीआई वाले हैं वो बहुत रोएंगे और उनको बहुत तकलीफ पहुंचेगी, जिसके लिए मैं माजरत खा हूँ क्योंकि मेरा काम सिर्फ खबर देना है। और जो बाकी जमातों के सपोर्टर्स हैं वो इस खबर का इंतज़ार न जाने कितने अरसे से कर रहे थे और वो बार बार कह रहे थे कि आखिर इमरान खान को सज़ा कब होगी, आखिर 9 मई के कल्प्रिट्स को सज़ा कब होगी। तो इस हवाले से एक बड़ी खबर ये आ रही है और ख़बर ये आ रही है कि अच्छे तरीके से ज़रा गौर से सुन लीजिएगा कि जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड, आपको पता है कि आज से कुछ अर्सा पहले उनका कोर्ट मार्शल शुरू हुआ था और वो ज़ेरे हिरासत थे, लेकिन उनके खिलाफ बाकायदा तौर पे इन्वेस्टिगेशंस जारी थी। वो इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। उनके जितने भी एविडेंस थे, अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग समझ रहे हैं कि उनको हिरासत में लेने के बाद एविडेंसेस इकट्ठे किए गए, नहीं। उनको पकड़ने से पहले ही तमाम एविडेंसेस, जो मजबूत एविडेंसेस हैं, वो इदारों के पास मौजूद थे, तभी इस बेस के ऊपर जाकर फैज़ हमीद को पकड़ा गया था। लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है कि इमरान खान और फैज़ हमीद का ट्रायल आर्मी कोर्ट्स के अंदर होने जा रहा है, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होने जा रहा है और दोनों को बड़ी सज़ा होने जा रही है और दोनों ही हमेशा हमेशा के लिए, समझ लें। अब एक और बड़ी खबर यह है जो कही जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इस खबर में आधी सच्चाई है और आधी सच्चाई, बल्कि पूरी सच्चाई नहीं है। वो समझ लें कि अहले यूथ जो है उनको थोड़ा सा हौसला देने के लिए ये खबर दी जा रही है। अब खबर ये दी जा रही है कि इमरान खान को पेशकश की गई है इदारों की तरफ से कि आप अगर हमेशा के लिए सियासत से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, शराफत से अपनी गलती को मान लेते हैं और कन्फेस कर लेते हैं कि जो कुछ आपने किया और करवाया उस पर आप दिल से शर्मिंदा हैं, तो ठीक है, हम आपको एक चांस देते हैं, आप साइड पे हो जाइए और उसके बाद सुकून से जिए और जीने दें। लेकिन अगर आप अपनी गलती को नहीं मानते, आप इन चीज़ों को भी नहीं मानते जो एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए गए हैं या लगे हुए हैं, तो फिर उसके बाद आपके साथ और फैज़ हमीद के साथ वो सलूक होगा जो आप सोच भी नहीं सकते और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आपका ट्रायल भी होगा। और ज़राए के मुताबिक ये खबर भी है कि इमरान खान को और फैज़ हमीद को, दोनों को, उनके जो पलंदे हैं, उनके जो सबूत हैं वो दिखा भी दिए गए हैं कि जब ये चीज़ें सामने रखी जाएंगी तो इसके ऊपर आप इनकार नहीं कर सकेंगे। और उसके बाद अब इमरान खान को 1 हफ्ते के लिए मोहलत दी गई है कि इमरान खान साहब आप सोच लीजिए, आप समझ लीजिए, 1 हफ्ते के अंदर अंदर जवाब दे दीजिए। अगर आपका जवाब हाँ है तो अकॉर्डिंग टू दिस, और अगर आपका जवाब ना है तो अकॉर्डिंग टू दैट, ये फैसला हो चुका है। अब आप मुझे बोलोगे जुनैरा ने तो फड़ मारी है, ये खबर कहाँ से आ गई। तो इसको सिर्फ मैंने अकेली ने रिपोर्ट नहीं किया, इसको बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े जय्यद सहाफ़ी भी रिपोर्ट कर रहे हैं। चलिए मैं आपको सुनवाती हूँ नजम शेट्टी साहब की ज़बानी कि वो क्या कह रहे हैं। हैव अ लुक। इसलिए मैं समझता हूँ कि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग विद खान साहब, और ये लोग लगे हुए हैं अब उनको समझाने के। अगर ये ना समझा सके और खान साहब ने जिद करते रहे तो फिर ये वापस जो पहले हो रहा था वही होगा। तो कितने अरसे के लिए ये मोहलत दी गई है, कितने अरसे में आप मनाएं और नतीजा चाहिए? मेरा ख्याल है उनको हफ्ता 2 हफ्ते की मोहलत दी गई है। अच्छा, क्योंकि आपने जो इशारा दिया स्टिक एंड बिकॉज द कैरेक्ट रूल केस का। जी। बिकॉज द स्टेट सेटिंग हो चुकी है कोर्ट मार्शल की, एविडेंस इकट्ठी हो गई है, सेटिंग हो गई है, बटन दबाना है और फैज हमीद की और खान साहब की इकट्ठी शुरू हो जाएगी। खान साहब अग्री कर जाते हैं तो फिर के ऊपर भी कोर्ट मार्शल नहीं होगा। तो जनाब आपने सुन लिया, तसल्ली हो गई, सुकून मिल गया। अब वो लोग जो हमेशा से 26वीं आईनी तरमीम के पास ना होने की बातें किया करते थे वो पास हो गया, जो लोग आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के बारे में बात करते थे कि नहीं होगी वो भी हो गई, जो लोग तरह तरह की बातें बनाया करते थे क्या वो तमाम चीज़ें नहीं हुई ना वक्त के साथ। तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि लोग सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। एक्सेप्ट कीजिए, हमारा काम सिर्फ खबर देना है, खबर चाहे कोई भी हो। अच्छा, अब जो अगली खबर आपको देने जा रही हूँ वो खबर ये है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने वफाकी काबीना में रद्दो बदल का इंदिया दे दिया है। और उसके बाद जो है ऑलरेडी आपको पता है कि जब से ये कानून पास हुआ है और जब से आर्मी चीफ जो हैं उनको एक्सटेंशन मिली है और जितने भी सिविल सर्विसेज के लोग हैं उनको भी 2 साल की एक्सटेंशन मिली है, तो एक तरफ तो पहले ही सोग चल रहा है। ऐसे में शहबाज शरीफ का ये कहना
کہ وقت آ گیا ہے کہ وفاقی کابینہ میں نئے لوگوں کو شامل کیا جائے۔ نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ جلد وفاقی کابینہ میں رد و بدل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ شرح سود 17.5% سے 15% پر آنا خوش آئند ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حکومت چاہتی ہے کہ سود جو شرح سود ہے اس کو کم کیا جائے، تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اگر وہ 17.5 سے 15.5 پہ آ گئی ہے، 17.5 سے 15 پہ آئی ہے، یعنی 2.5% جو ہے وہ کم ہوئی ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی بڑھنے کی شرح جو ہے وہ 38% سے کم ہو کر 7% پہ آ گئی ہے، اور اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ملک کو دیوالیہ کرنے کے دہانے پر پہنچانے والوں کے ناپاک منصوبے بھی ناکام ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم بات کر لیں گنڈا پور صاحب کی، تو ان کی حکومت تو خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے، اور انہوں نے اب ایک نیا رول پاس کر دیا ہے، اور خیبر پختونخوا اسمبلی سے انہوں نے جو بل منظور کروایا اس کو سننے کے بعد آپ ہنسیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہر وزیر کو پہلے کیا ہوتا تھا کہ سرکاری گھر دیا جاتا تھا گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن اب اگر کوئی بھی سرکاری بندہ اپنے گھر کے اندر رہنا چاہے، اپنے ذاتی گھر کے اندر رہنا چاہے، تو پھر اس کو 2 لاکھ روپے جو ہیں وہ دوسرے گھر کی مد میں جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ اور جناب یہ انہوں نے منظور بھی کر لیا ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی نے وزراء کی تنخواہوں اور مراعات کا ترمیمی بل 2024 منظور کر لیا ہے۔ اسمبلی سے منظور شدہ نئی ترامیم کے تحت وزراء کو سرکاری گھر میں تزئین و آرائش کے لیے ایک دفعہ 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ 10 لاکھ روپے میں تزئین و آرائش میں قالین، پردے، ایئر کنڈیشن اور ریفریجریٹر شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ سرکاری گھر نہ ہونے کی صورت میں وزیر کو کرائے پر گھر لینے کے لیے ماہانہ 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے، جبکہ کرائے کے گھر میں تزئین و آرائش کے لیے ایک دفعہ 10 لاکھ روپے خرچ کر سکیں گے۔ اور اس طرح کوئی وزیر جو ہے وہ رہائش کے لیے اپنا ذاتی گھر استعمال میں لانے پر 2 لاکھ روپے کرایہ جو ہے وہ منتھلی وصول کرے گا۔ اس کے علاوہ سرکاری یا کرائے کے رہائش کا خالی کرانے پر تزئین و آرائش کی اشیاء جو ہے وہ واپس کرے گا، اور اسمبلی نے شادی ہالز جو ہیں وہ 10 بجے بند کرنے کی قرارداد بھی منظور کی ہے۔ تو سرکاری لوگوں کی تو پھر مطلب موجیں ہو گئیں، کمال کی بات ہے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو 10-10 لاکھ روپے کی ان کو چیزیں ملیں گی وہ اس قابل چھوڑ دیں گے کہ وہ واپس کی جا سکیں؟ اچھا، اس کے ساتھ ہی میں اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ہماری جو سی ایم پنجاب ہے مریم نواز، ان کی طبیعت کافی ناساز ہے، ان کو گلے کا انفیکشن ہے۔ اس سے پہلے مریم اورنگزیب نے بھی یہ کہا تھا کہ لاہور کے اندر جو اسموگ ہے اس کی وجہ سے وہ شدید پریشان ہے، اور 7th ٹائم وہ جو ہے وہ اینٹی بائیوٹک کا کورس کر چکی ہیں، لیکن ان کو سکون نہیں مل رہا۔ لاہور کے اندر جو انڈیکس ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ 1100 سم تھنگ پہ چلا گیا ہے۔ حالانکہ اگر 300 پہ چلا جائے تو سمجھتے ہیں کہ انسان کی زندگی کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ اس وقت لاہور کی آب و ہوا اتنی پولیوٹڈ ہے، اور اس میں لاہور کا قصور نہیں ہے، اس میں قصور بھارت کا ہے، کیونکہ وہاں سے جو درخت جلائے جاتے ہیں، کھیت کھلیان جلائے جاتے ہیں، اس کی جو باقیات ہوتی ہیں اس سے جو اٹھنے والا دھواں ہوتا ہے وہ فضا کے اندر جم جاتا ہے، جو اس وقت ہمارے پورے ملک کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور خاص طور پہ گاڑیوں کا دھواں، اور پھر ویسے بھی ویدر چینج ہو رہا ہے تو ایسے میں فضا آپ کو کلیئر نظر نہیں آتی۔ تو مریم نواز کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ان کو گلے کا شدید انفیکشن ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اتفاق ہاسپٹل میں ان کو بیٹا لے کر گیا، ان کا ایڈمٹ کروایا۔ اب ان کو ڈاکٹرز نے سرجری بتائی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ جائیں گی لنڈن میں سرجری کروانے، کیونکہ ان کے جو وہاں پہ ڈاکٹرز ہیں وہ وہیں پر ان کو چیک کرتے ہیں، جیسے پچھلے دنوں میں نواز شریف بھی گئے تھے اور اپنا چیک اپ کروا کے آئے تھے۔ تو خیر کچھ لوگ ان کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گیٹ ویل سون اور وشز دے رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے بری بری باتیں کر رہے ہیں۔ وہ تو خیر لوگوں کا کام ہے، کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا، چھوڑو بیکار کی باتوں کو، کہیں بیت نہ جائے رہنا۔ تو اگلی خبر یہ ہے کہ مریم نواز نے بصارت سے محروم ایک ولاگر سے ملاقات کی اور ان کو نئی گاڑی کا تحفہ دیا۔ مریم نواز کی طرف سے یہ گاڑی جو ہے وہ ولاگر حافظ محمد علی کو دی گئی ہے، اور ویڈیو میں جو ہے وہ ان سے سوال بھی کرتی ہیں کہ کیا آپ ٹھیک ہیں، تحفہ ملنے پر خوش ہیں؟ جواب میں وہ کہتا ہے جی میں بہت خوش ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ سیٹ کے اوپر وہ خود اس کو بٹھاتی ہیں، اور بعد میں انہوں نے محمد علی سے رخصت طلب کی اور کہا کہ میں بس آپ کی امانت آپ کے حوالے کرنے آئی تھی۔ تو مریم نواز کافی کھلے دل کی بندی ہیں، ویسے ماننا تو پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ میں اگلی خبر پہ جاؤں، ایک مولانا صاحب ہیں جو کہ اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ ایک جگہ پہ خطاب کر رہے تھے، واعظ کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، اور اس دوران عمران خان کا ذکر ہوا، تو انہوں نے عمران خان کو اس صدی کا سب سے بڑا فتنہ اور دجال قرار دیا۔ اور جب وہ یہ کہہ رہے تھے، آپ یقین کریں کہ وہ جو مجمع تھا ان کے اوپر ایک سکتہ جاری تھا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں بولو تو صحیح، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سب کے سب جو ہے نا وہ ایسے پن ڈراپ سائلنس ہوئی ہے کہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ اسے فتنہ نہیں کہیں گے
کہ پہلے وقتوں میں آپ کے مولانا صاحب پورے گاؤں کو ایک حکم صادر کرتے تھے، پورے شہر کو ایک حکم صادر کرتے تھے، سب لوگ اس بات کو مانتے تھے۔ آج وہ مولانا حضرات جو ہیں وہ پچھلے دنوں میں ایک واقعہ پیش آیا کہ عمران خان کے خلاف بات کر رہے تھے، تو مولانا کو انہوں نے وہاں سے اٹھوا دیا کہ آپ جائیں یہاں سے، ہم نے آپ کی بات نہیں سننی۔ اس کا مطلب ہے کہ سب لوگوں نے اپنی مرضی کا دین گھڑ لیا ہے، اپنی مرضی کی بات کو انہوں نے اخلاقیات بنا لیا ہے، اپنی مرضی کی بات کو ہی ان کا جو دل تسلیم کرتا ہے وہ اس کو مانتے ہیں۔ آپ ذرا مولانا صاحب کی بات سنیے، اور پیچھے اگر آپ کو کہیں مجمع میں واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کی آوازیں آئیں تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اس کو فتنہ قرار دیا تھا، الحمدللہ 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 آج تمام علماء اس کو فتنہ کہہ رہے، اللہ کا بے حد احسان ہے۔ آپ کو فخر ہونا چاہیے۔ ہاں، آپ نے دیکھا چند دن پہلے کی بات ہے، یہ ابھی عید کے بعد کی بات ہے، ان کا جلسہ تھا پی ٹی آئی والوں کا، ایک معصوم لڑکا ہے نابالغ مائک ہاتھ میں لے کر سیاسی قیادت اسٹیج پہ جمع ہے۔ عمران خان ویڈیو اس میں سے آیا، کیونکہ تو ڈرتا ہے، بار صلاح الدین ایوبی تو ڈرتا ہے نا باہر جانے سے، وہ ویڈیو پہ سن رہا ہے عمران خان بھی۔ بچہ کہہ رہے کہ دنیا میں خوش نصیب ماں باپ وہ تھے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، یعنی حضرت عبداللہ اور آمنہ۔ سنا آپ لوگوں نے؟ یہ خوش نصیب ماں باپ ہے جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اچھی بات ہے، ہم اس کو مانتے ہیں بالکل 100%۔ پھر کہا اس کے بعد دنیا میں خوش نصیب ماں باپ اکرام اللہ نیازی شوکت خانم ہے جس نے عمران خان کو جنم دیا۔ تم لوگ استغفار کیوں نہیں کہتے ہو کہ گونگے ہو؟ استغفار نہیں کہنا چاہیے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ لوگ مطلب کو نہیں سمجھتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں دو عظیم آدمی ہیں، دو عظیم انسان ہیں، بس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر دو عظیم انسان ہیں، افضل اکمل مطہر منزہ، دو آدمی، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک عمران خان۔ خدا کی قسم اس کا یہ معنی ہے، اور معنی تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آج کل ہمارے ادارے بہت چوکنا ہوئے ہیں، ہر شہر میں تقریباً آپریشن ہو رہا ہے۔ ابھی گزشتہ روز میں نے آپ کو بتایا تھا جہاں پر لاہور اور اس کے گرد و نواح سرگودا اور فیصل آباد اور پتہ نہیں کتنے سارے علاقے تھے جہاں پر آپریشن ہوا تھا، بہت سارے خوارج کو وہاں سے پکڑا گیا تھا، دہشت گردوں کو پکڑا گیا تھا۔ آج جو آپریشن ہوا ہے وہ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز نے کیا ہے، جہاں پر 2 کارروائیاں کی گئی ہیں اور 6 خوارج کو ہلاک کیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے 2 الگ الگ کارروائیوں میں 6 خوارج کو ہلاک کیا ہے، اور کارروائیاں شمالی وزیرستان کے علاقے دوسالی اور جنوبی وزیرستان کے علاقے خرمنگ میں کی گئی ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ خوارج پاکستان میں در اندازی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور عبوری افغان حکومت سے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کہتا رہا کہ وہ مؤثر بارڈر مینجمنٹ یقینی بنائیں۔ توقع ہے کہ عبوری افغان حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز سرحدوں کی حفاظت اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ساتھ ہی 2 اور چھوٹی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جہاں پر ایرانی وزیر خارجہ جو ہیں وہ 2 روزہ سرکاری دورے پہ پاکستان پہنچ گئے ہیں، جو کہ ایک خوشائن بات ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ تیز رفتار ڈمپر جو ہے اور واٹر ٹینکر جو ہے ان کے درمیان ٹکر ہوئی، 2 خواتین سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے، اور یہ واقعہ آج کراچی میں پیش آیا ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں ہی ایک اور واقعہ پیش آیا جہاں پر مٹی کا تودہ گرنے سے 2 مزدور جاں بحق ہوئے ہیں اور ایک جو ہے وہ شدید زخمی ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم اور اس کے بعد اب جو آرمی چیف کی توسیع ہوئی ہے مدت ملازمت میں، اور جتنے بھی سول سروسز کے لوگ ہیں ان کی توسیع ہوئی ہے، اس کے پر خواجہ آصف نے کہا ہے کہ توسیع کے قانون میں ترمیم سے افراد کے بجائے ادارے کو ہم نے مضبوط کیا ہے۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ 2 دن پہلے جو آپ نے دیکھا کہ انتظار حسین پنجوتا جو کہ عمران خان کے فوکل پرسن ہیں، ان کے وکیل ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اغوا ہو گئے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ 2 پٹھان حضرات جو ہیں وہ ان کے اغوا میں ملوث نکلے تھے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے وکیل انتظار پنجوتا کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کرنے کا فائنلی حکم دے دیا ہے۔ اس سے پہلے جو ان کے بیانات آئے تھے پی ٹی آئی اس پہ کافی سیکھ پاتی، کیونکہ انہوں نے الزام لگانا تھا اسٹیبلشمنٹ کے اداروں پہ، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ان کا اغوا تو 2 پٹھانوں نے اغوا برائے تاوان کے طور پہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں عمر ایوب جو ہیں ان کا رد عمل آیا، انہوں نے کہا کہ سول سروسز جو ہیں سول چیفز کی مدت ملازمت میں توسیع سے کئی افسروں کی حق تلفی ہوگی، اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں جی عمر ایوب، جبکہ رانا ثناء اللہ کا کہنا یہ ہے کہ ترمیمی بل کے ذریعے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں کمی ہوئی ہے، اضافہ نہیں ہوا، کیونکہ پہلے ایک آرمی چیف 3 سال گزارتا تھا، پھر 3 سال کی وہ ایکسٹینشن لیتا تھا تو 6 سال بنتے تھے، اب جو ہے وہ ہر آرمی چیف کو 5 سال کی مدت ملازمت ملے گی، تو یہ انہوں نے کہا ہے۔ جناب یہ تھا آج کا ویڈیو اور اب تک کی ساری اپڈیٹس۔
باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کمنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.